नाज़रीन किराम, आज हम आपको लेकर चलते हैं 2300 साल पहले की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो मौजूदा दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उस वक्त ना आज की तरह टेक्नोलॉजी थी, ना जदीद सल्तनतों के निज़ाम, बल्कि ताकत की बुनियाद तलवार और जंगी हुनर पर हुआ करती थी। यूनान की सरज़मीन उस वक्त फ़लसफ़े, फ़नून लतीफ़ा और साइंस की माँ समझी जाती थी। सुकरात, अफलातून और अरस्तु जैसे अजीम मुफक्किरीन ने इंसानी सोच के दरवाज़े खोले थे। लेकिन साथ ही यूनान मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों में बँटा हुआ था, जो आपस में मुसलसल जंगों में उलझी रहती थीं। एथेंस, स्पार्टा और मकदूनिया जैसी रियासतें अपनी अपनी ताकत दिखाने में मसरूफ़ थीं। इन्हीं रियासतों में एक निस्बतन कमज़ोर लेकिन उभरती हुई रियासत थी, मकदूनिया। ये सल्तनत यूनान के शुमाल में वाक़ थी, पहाड़ों और वादियों में घिरी हुई। यहाँ के लोग सख्त जान और जंगजू मशहूर थे, लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यही मकदूनिया आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इसी मकदूनिया के बादशाह फ़िलिप दोम ने अपनी जंगी सलाहियतों से सल्तनत को ताकतवर बनाना शुरू किया। उसने यूनानी रियासतों को एक एक करके ज़ेर किया और एक मुत्तहदा यूनानी सल्तनत की बुनियाद डाली। फ़िलिप दोम न सिर्फ एक ज़हीन सियासतदान था, बल्कि एक अजीम जर्नैल भी। उसने अपनी फ़ौज को इस तरह तरबियत दी कि वो दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौजों में शुमार होने लगी। नाज़रीन कराम, जब सल्तनत अपनी ताकत की बुलंदी पर थी तो 356 क़िब्ले मसीह में फ़िलिप के घर एक बेटे की पैदाइश हुई। उस बेटे का नाम रखा गया अलेक्जेंडर, जिसे तारीख़ हमेशा सिकंदर आज़म के नाम से याद रखेगी। कहा जाता है कि उसकी पैदाइश की रात यूनान भर में अजीब व गरीब निशानियां ज़ाहिर हुईं। कहीं माबदों में आग जल उठी, कहीं आसमान पर रोशनी की चमक में लोगों को हैरान कर दिया। कुछ मौर्रिखीन लिखते हैं कि इसी रात मशहूर यूनानी देवी आर्टेमिस का मंदिर भी जलकर राख हो गया। लोगों ने इन वाक़यात को एक इशारा समझा कि एक गैर मामूली बच्चा दुनिया में आया है, जो आने वाले वक्त में तारीख़ का रुख बदल देगा। सिकंदर की वालदा मलका ओलंपियस मजहबी और रूहानी मिजाज रखती थीं। वो अक्सर ख्वाबों में देखती थीं कि उनका बेटा किसी बड़े मकसद के लिए आया है। रिवायतों में तो यहाँ तक जिक्र मिलता है कि उन्होंने ख्वाब में एक बिजली की कौन देखी जो उनके बतन में आकर समा गई। बचपन ही से सिकंदर में एक अजीब सी तेज़ी और बेखौफी दिखाई देती थी। वो आम बच्चों की तरह खेलने में वक्त ज़ाया नहीं करता, बल्कि घड़सवारी और जंगी खेलों में हिस्सा लेता। उसके चेहरे पर बचपन ही से एक ऐसी झलक थी कि जो भी देखता कहता, ये बच्चा आम नहीं है। यूनान के फ़लसफ़ियों और नजूमियों ने भी पेशगोई की कि ये लड़का बड़ा होकर गैर मामूली कारनामे अंजाम देगा। लेकिन उस वक्त शायद ही कोई सोच सकता था कि ये बच्चा तारीख़ का सबसे बड़ा फ़ातिह साबित होगा। नाज़रीन इकराम, सिकंदर का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं गुजरा। वो बादशाह का बेटा था, लेकिन बचपन ही से उसकी शख्सियत में एक गैर मामूली खुद एतमादी और हौसला नज़र आता था। मकदूनिया के दरबार में अक्सर बड़े बड़े सिपाही और वज़रा हैरान रह जाते कि किस तरह ये कमसिन बच्चा बड़ों की तरह बात करता है। बेसुफालिस घोड़े का वाक़या सिकंदर के बचपन की सबसे मशहूर कहानी उस घोड़े से जुड़ी है, जो तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। मकदूनिया के दरबार में एक दिन एक नहायत खूबसूरत मगर जंगली घोड़ा लाया गया। उसका नाम था बेवसिफालिस। घोड़ा इतना ताकतवर और गज़बनाक था कि कोई सिपाही उसे काबू न कर सका। हर शख्स उस पर सवार होने की कोशिश करता, मगर घोड़ा उन्हें गिरा देता। बादशाह फिलिप ने मायूस होकर कह दिया कि यह घोड़ा बिल्कुल बेकार है। लेकिन तब 10 साला नन्हा सिकंदर आगे बढ़ा और बोला, ये घोड़ा बेकार नहीं है, बल्कि उसे समझने वाला चाहिए। मुझे इजाज़त दें कि मैं उसे काबू में करूँ। सब दरबारी हंस पड़े। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटा सा बच्चा उस दरिंदा सिफत घोड़े को काबू कर पाएगा। लेकिन सिकंदर ने गौर से घोड़े को देखा और समझ लिया कि घोड़ा दरअसल अपनी ही परछाई से डरता है। उसने घोड़े का रुख सूरज की तरफ मोड़ा ताकि उसकी परछाई पीछे रह जाए। फिर आहिस्तेगी से करीब जाकर उसके बाल सहलाए और एक ही जिस्त में उस पर सवार हो गया। पूरा दरबार दम बखुद देखता रह गया। वो घोड़ा जो किसी के काबू में नहीं आ रहा था, नन्हे सिकंदर के आगे सर झुका चुका था। जब सिकंदर ने घोड़े को दौड़ाया और फिर पुरसकून अंदाज में वापस आया तो पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बादशाह फिलिप ने उस वक्त जज्बाती होकर कहा, बेटा, मकदूनिया तुम्हारे लिए छोटी सल्तनत है, तुम्हें तो एक दिन पूरी दुनिया फतह करनी चाहिए। ये जुमला सिकंदर की ज़िंदगी का पहला ऐलान था कि ये बच्चा बड़े ख्वाब देखने आया है। नाजरीन, एक फातिह सिर्फ तलवार से नहीं बनता, दिमाग से भी बनता है। बादशाह फिलिप ये बात खूब जानता था। उसने अपने बेटे को सिर्फ जंगी हुनर ही नहीं, बल्कि इल्म व फ़लसफ़े की दौलत भी देना चाहिए। इसीलिए उसने यूनान के सबसे बड़े फ़लसफ़ी अरिस्तु को सिकंदर का उस्ताद मुकर्रर किया। अरिस्तु उस ज़माने का सबसे बड़ा मुफक्किर था। वह अफलातून का शागिर्द और फ़लसफ़े का समंदर था। अरिस्तु ने सिकंदर को सिर्फ फ़लसफ़ा ही नहीं पढ़ाया,
لایا بلکہ سیاست، سائنس، طب، اخلاقیات اور فنون لطیفہ کی تعلیم دی۔ اس نے سکندر کو بتایا کہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے صرف تلوار نہیں بلکہ عقل و تدبیر بھی ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارسطو نے سکندر کو یہ بھی سکھایا کہ ہر قوم کی زبان، ثقافت اور عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں جب سکندر دنیا کے مختلف خطوں کو فتح کرتا تو وہاں کی ثقافت کو ختم کرنے کے بجائے اپناتا بھی تھا۔ سکندر بچپن ہی سے غیر معمولی سوالات کرتا۔ وہ ستاروں کو دیکھ کر کائنات کے راز پوچھتا، زمین کو دیکھ کر اس کے نقشے بنانے کی خواہش رکھتا۔ وہ کہتا دنیا کتنی بڑی ہے، اس کے پار کیا ہے، کیا کوئی ایسا خطہ بھی ہے جہاں انسان نہیں بستے؟ ارسطو اکثر مسکرا کر کہتا بیٹے دنیا بہت بڑی ہے لیکن ایک دن تم اسے دیکھ لو گے کیونکہ تمہاری قسمت میں پوری دنیا کا سفر لکھا۔ ناظرین کرام، وقت گزرتا گیا اور ننھا سکندر جوان ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بڑے خواب تھے اور ذہن میں بڑی سوچیں، لیکن قسمت نے اسے بہت جلد امتحان میں ڈال دیا۔ 356 قبل مسیح میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان ابھی صرف 20 سال کا تھا جب اس کے والد بادشاہ فلک دوم ایک شادی کی تقریب میں قتل کر دیے گئے۔ پورا دربار لرز اٹھا، مقدونیہ کی سلطنت ہل کر رہ گئی۔ بادشاہ کے قتل کے بعد بہت سے دشمنوں نے یہ سمجھا کہ اب سلطنت ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یونان کی کئی ریاستوں نے بغاوت کے جھنڈے بلند کر دیے۔ کچھ نے سوچا کہ ایک کم عمر نوجوان سلطنت کو کیسے سنبھال سکے گا، لیکن ناظرین یہی وہ وقت تھا جب سکندر نے اپنی اصل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور صرف 20 سال کی عمر میں تخت مقدونیہ پر بیٹھ گیا۔ جوانی کے جوش اور عزم کے ساتھ اس نے اعلان کیا، میں اپنے والد کا وارث ہی نہیں بلکہ اس سلطنت کو مزید آگے لے جانے والا حکمران ہوں۔ بغاوتوں کو کچلنا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد یونان کی کئی ریاستوں نے بغاوت کر دی۔ خاص طور پر ایتھنز اور تھیبز نے سوچا کہ یہ موقع بہترین ہے کہ مقدونیہ کی گرفت سے آزاد ہوا جائے، مگر سکندر نے حیرت انگیز تیزی اور بہادری دکھائی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی فوج کو مضبوط کیا اور اعلان کیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر وہ بجلی کی رفتار سے بغاوت کرنے والی ریاستوں پر چڑھ دوڑا۔ اس کی قیادت میں مقدونیہ کی فوج آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہوئی۔ جہاں بھی بغاوت تھی وہاں صرف چند دنوں میں امن قائم ہو گیا۔ سب سے بڑی بغاوت تھیبز نے کی تھی۔ سکندر نے بغیر وقت ضائع کیے وہاں کا رخ کیا اور صرف چند دنوں میں شہر کو گھیر لیا۔ تھیبس کے لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ ایک کم عمر بادشاہ ان پر قابو نہیں پا سکے گا، وہ اس وقت حیران رہ گئے جب سکندر نے اپنی فوجی حکمت عملی سے پورا شہر مٹا ڈالا۔ صرف چند ہی دنوں میں بغاوت کا خاتمہ ہو گیا اور باقی تمام یونانی ریاستیں خوف سے خاموش ہو گئیں۔ یونانی اتحاد۔ ناظرین، بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد سکندر نے صرف ایک حکمران کی طرح نہیں بلکہ ایک مدبر کی طرح فیصلہ کیا۔ اس نے تمام یونانی ریاستوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اب ہمارا اصل ہدف ہے مشرق کی سب سے بڑی سلطنت فارس، ایران۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یونانی ریاستوں نے پہلی بار خود کو ایک بڑے مقصد کے لیے متحد پایا، اور یہ سب ایک نوجوان کی قیادت میں ممکن ہوا جس کی عمر صرف 20 سال تھی۔ ایک عظیم سفر کا آغاز۔ یوں سکندر نے پہ تخت نشین ہوتے ہی اپنی قابلیت ثابت کر دی۔ اس نے اپنے مخالفین کو شکست دے کر یہ پیغام دیا کہ مقدونیہ کا بادشاہ کمزور نہیں بلکہ ایک آنی ارادے والا فاتح ہے۔ اس کا اگلا ہدف تھا دنیا کی سب سے بڑی طاقت، ہخامنشی سلطنت یعنی فارس۔ ناظرین کرام، یونان کی بغاوتیں ختم کر کے سکندر نے اب اپنی نظریں مشرق کی سب سے بڑی طاقت ہخامنشی سلطنت پر جما دی۔ اس وقت فارس دنیا کی سب سے وسیع اور دولت مند سلطنت تھی، جس کے بادشاہ داراسم کی فوجیں لاکھوں میں تھیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ مقدونیہ جیسی نسبتاً چھوٹی سلطنت اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن سکندر کا خواب صرف مقدونیہ تک محدود نہیں تھا، وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، انہیں ولولہ انگیز تقریر کی اور کہا، ہم صرف زمین نہیں جیتنے جا رہے، ہم تاریخ جیتنے جا رہے ہیں۔ ہیلسپونٹ کا عبور۔ 334 قبل مسیح میں سکندر نے تقریباً 40,000 فوجیوں اور 5,000 گھڑ سواروں کے ساتھ فارس پر حملہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کو لے کر یونان اور ایشیا کے درمیان موجود سمندر ہیلسپونٹ عبور کیا۔ کہتے ہیں جب اس نے پانی کے اس پار قدم رکھا تو اس نے ایک مقدس قربانی پیش کی، گویا اعلان کر رہا ہو کہ اب یہ سرزمین اس کے قدموں تلے ہوگی۔ یہ لمحہ ناظرین تاریخ کا وہ موڑ تھا جب ایک چھوٹی سی سلطنت کا بادشاہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو للکارنے نکل پڑا۔
دریائے گرانیکاس کی جنگ۔ فارس کے گورنروں کو خبر ملی کہ مقدونیہ کی فوج ایشیا میں داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے سکندر کو روکنے کے لیے اپنی فوج دریائے گرانیکاس کے کنارے لگا دی۔ فارس کی فوج تعداد میں کہیں زیادہ تھی جبکہ مقدونیہ کی فوج نسبتاً کم تھی، لیکن سکندر کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو فارس کے پاس نہیں تھی: اس کی جرأت، اس کی حکمت عملی اور اس کی ناقابل شکست قیادت۔ ناظرین ذرا منظر دیکھیے، دونوں طرف فوجیں تیار کھڑی ہیں، دریائے گرانیکاس کا پانی شور مچا رہا ہے۔ فارس کے گھر سوار کنارے پر قطار در قطار کھڑے ہیں۔ سکندر اپنی فوج کے سامنے آ کر بلند آواز میں کہتا ہے: آج مقدونیہ کا نام یا تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا یا پھر مٹ جائے گا، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کہہ کر وہ خود اپنے دستے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر دریا میں اتر گیا۔ فارس کی فوج کو یقین ہی نہیں آیا کہ دشمن کا بادشاہ خود سب سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پانی میں گھوڑوں کی ٹاپیں گونج رہی تھیں، تلواریں بج رہی تھیں۔ سکندر نے پوری قوت سے حملہ کیا۔ وہ براہ راست فارسی کمانڈروں کی طرف، ایک لمحے پر اس کا سر بھی خطرے میں آ گیا، لیکن اس کی بہادری نے مقدونیہ کے سپاہیوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ ہر سپاہی دوگنی طاقت سے لڑنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں فارسی فوج کا نظم و ضبط ٹوٹ گیا، ان کے کئی جرنیل میدان میں مارے گئے اور باقی فوج بھاگنے لگی۔ دریائے گرانیکس کی یہ جنگ مقدونیہ کے لیے پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اثرات: ناظرین، دریائے گرانیکس کی فتح نے پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ ایک نئی طاقت ابھر چکی ہے۔ یونان کی چھوٹی سی سلطنت اب فارس جیسی عظیم طاقت کو چیلنج کرنے کے لیے میدان میں اتر آئی تھی، اور یہ صرف آغاز تھا۔ اب سکندر کے قدم روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی اگلی منزل تھی ایشیا مائنر کے بڑے بڑے شہر اور پھر خود فارس کا دل۔ ناظرین اکرام، دریائے گرانیکس کی فتح کے بعد ایشیا مائنر یعنی آج کا ترکی کے دروازے سکندر کے لیے کھل گئے۔ یہاں کے کئی بڑے شہر ایفیسس، سارڈس اور حالی کارناسس ایک ایک کر کے مقدونیہ کے زیر نگین آنے لگے۔ سکندر نے جہاں بھی قدم رکھا وہاں لوگوں نے فارس کی حکمرانی کے خلاف اس کا ساتھ دیا، کیونکہ صدیوں سے فارس کے گورنروں نے مقامی لوگوں پر بھاری ٹیکس اور ظلم روا رکھا تھا۔ سکندر نے اعلان کیا کہ وہ صرف فاتح بن کر نہیں آیا بلکہ آزادی دینے والا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایشیا مائنر کے لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے۔ عظیم الشان شہر گوردیم۔ اسی دوران سکندر ایک شہر گوردیم پہنچا۔ یہاں ایک مشہور گرہ تھی جسے گورڈین ناٹ کہا جاتا تھا۔ قدیم کہانیوں میں کہا گیا تھا کہ جو شخص اس گرہ کو کھول دے گا وہ پورے ایشیا کا حکمران بنے گا۔ ناظرین، لوگ صدیوں سے اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے تھے مگر ناکام ہوئے، لیکن سکندر نے کہا گرہ کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ضرور سلجھایا جائے، اصل مقصد تو رکاوٹ کو ختم کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں پوری گرہ کاٹ ڈالی۔ یہ عمل ایک علامت بن گیا، گویا سکندر یہ اعلان کر رہا تھا کہ میں ایشیا کو فتح کرنے آیا ہوں اور مجھے کوئی رکاوٹ نہیں روک سکتی۔ فارس کے بادشاہ دارا سوم کی تیاری۔ ادھر فارس کے بادشاہ دارا سوم کو خبر ملی کہ مقدونیہ کی فوج تیزی سے اس کی سلطنت میں گھس رہی ہے۔ دارا نے ایک بڑی فوج تیار کی۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ فارس کی فوج اس وقت تقریباً 1,00,000 سے زیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ سکندر کے پاس صرف 40,000 کے قریب فوجی تھے۔ لیکن جنگ صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتی، جنگ جیتنے کے لیے قیادت اور حکمت عملی درکار ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو سکندر کے پاس بددرجہ اتم موجود تھی۔ جنین، اب منظر دیکھیے، میدان ہے ایسس کا۔ ایک طرف فارس کی 2 وکل فوج جس کے آگے پیچھے حد ہی نہیں دکھائی دیتی، دوسری طرف سکندر کی نسبتاً چھوٹی فوج، مگر ہر سپاہی کے دل میں آگ جل رہی ہے۔ سکندر نے اپنی فوج کو شطرنج کے مہروں کی طرح سجا دیا۔ اس نے اپنی بہترین گھڑ سواروں کو ایک طرف رکھا تاکہ اچانک حملہ کر سکے، پھر وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فوج کے آگے آیا اور بلند آواز میں بولا: سپاہیوں، آج کے بعد دنیا یہ فیصلہ کرے گی کہ طاقتور کون ہے، تعداد یا ہمت۔ جنگ شروع ہوئی۔ فارسی فوج نے بھرپور حملہ کیا، لیکن سکندر کی حکمت عملی نے بازی پلٹ دی۔ اس نے ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ فارسی صفوں کو توڑ ڈالا اور خود براہ راست دارا سوم کی طرف لپکا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ ایک نوجوان بادشاہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے بادشاہ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دارا سوم گھبرا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی فوج ٹوٹ رہی ہے اور مقدونیہ کے سپاہی اس کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ آخر کار دارا اپنی عظیم فوج کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔
یہ منظر فارسی فوج کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جب بادشاہی میدان چھوڑ جائے تو فوج کے لیے لڑنے کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں مقدونیہ نے فیصلہ کن فتح حاصل کر لی۔ جنگ ایسوس کے نتائج۔ ناظرین، جنگ ایسوس سکندر کی زندگی کا ایک عظیم موڑ تھا۔ اس جنگ کے بعد فارس کی سلطنت لرز اٹھی۔ سکندر نے نہ صرف ہزاروں قیدی اور خزانے پر قبضہ کیا بلکہ دارا سوم کے خاندان کو بھی قید کر لیا۔ لیکن یہاں ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ سکندر نے دشمن کے خاندان کے ساتھ غیر معمولی عزت اور احترام کا سلوک کر لیا۔ ناظرین کرام، جنگ ایسوس کے بعد سکندر کی شہرت آسمان کو چھونے لگی۔ اب وہ ایشیا مائنر اور شام پر قابض ہو چکا تھا، لیکن فارس ابھی مکمل طور پر شکست خوردہ نہیں ہوا تھا۔ دارا سوم نے دوبارہ فوج تیار کرنی شروع کر دی۔ ایسے میں سکندر نے ایک غیر متوقع فیصلہ کیا۔ وہ فارس کے دل پر سیدھا حملہ کرنے کے بجائے مصر کی طرف بڑھا۔ مصر کی فتح 332 قبل مسیح میں سکندر مصر پہنچا۔ ناظرین، اس وقت مصر فارس کے قبضے میں تھا اور وہاں کے لوگ فارسی حکمرانوں سے تنگ آ چکے تھے۔ جب سکندر مصر میں داخل ہوا تو لوگوں نے اس کا استقبال مسیحا اور آزادی دینے والا سمجھ کر کیا۔ بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مصر سکندر کے قبضے میں آ گیا۔ یہاں کے پادریوں نے بھی سکندر کو خوش آمدید کہا۔ سکندر کے لیے نہایت اہم تھا کیونکہ اس سے اس کی حیثیت ایک عام بادشاہ سے بڑھ کر مقدس حکمران کی ہو گئی۔ اسکندریہ کی بنیاد۔ ناظرین، مصر میں قیام کے دوران سکندر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کی سب سے بڑی یادگار بن گیا۔ اس نے بحیرہ روم کے کنارے ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ شہر اس کے نام پر اسکندریہ کہلایا۔ اسکندریہ کی منصوبہ بندی اس وقت کے عظیم معماروں نے کی۔ شہر کو ایک تجارتی اور علمی مرکز کے طور پر ڈیزائن کیا گیا۔ بعد میں یہاں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تعمیر ہوئی جو علم و دانش کا مرکز بن گئی۔ صدیوں تک یہ شہر تہذیب و تمدن کا دل رہا اور آج بھی مصر کا ایک عظیم تاریخی شہر ہے۔ ناظرین، سوچئے، ایک نوجوان بادشاہ جس کا مقصد صرف جنگ جیتنا ہوتا، وہ کبھی ایسا شہر تعمیر نہ کرتا۔ لیکن سکندر کو صرف تلوار کے ذریعے تاریخ نہیں بنانی تھی، وہ علم، تجارت اور تہذیب کے ذریعے بھی اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کرنا چاہتا تھا۔ اہرام مصر اور سکندر کا خواب۔ مصر میں قیام کے دوران سکندر نے اہرام مصر اور قدیم فرعونی مقابر کا بھی دورہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک مشہور مندر میں جا کر دعا کی اور اعلان کیا کہ وہ نہ صرف مصر بلکہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سکندر کا خواب مزید وسیع ہو گیا۔ اب اس کی نظر صرف فارس پر نہیں بلکہ پورے مشرق پر تھی۔ اگلا ہدف فارس کا دل۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد سکندر نے دوبارہ اپنی فوج تیار کی اور مشرق کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اس کی منزل تھی فارس کی سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگ، جنگ گوگمیلا۔ ناظرین کرام، یہ وہ جنگ تھی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اس جنگ کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا کہ آیا فارس دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہے گا یا پھر مقدونیہ کا نوجوان بادشاہ دنیا کا حکمران بن جائے گا۔ ناظرین کرام، مصر کی فتح کے بعد سکندر اپنی سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگ کے لیے مشرق کی طرف بڑھا۔ سن 331 قبل مسیح میں جنگ گوگمیلا کا وقت آیا، جہاں اس کا سامنا ایک بار پھر فارس کے عظیم بادشاہ دارا سوم سے ہوا۔ جنگ گوگمیلا۔ یہ میدان آج کے عراق کے قریب واقع تھا۔ ناظرین، تاریخ کہتی ہے کہ فارس کے پاس اس وقت 3 سے 4 لاکھ فوجی تھے، جبکہ سکندر کے پاس بمشکل 50,000 کے قریب۔ لیکن فرق صرف تعداد کا تھا، دماغ اور دل کا نہیں۔ جنگ شروع ہوئی تو سکندر نے اپنی فوج کو ایک بار پھر غیر معمولی حکمت عملی سے ترتیب دیا۔ اس نے فارسی ہاتھیوں اور راتھوں کو بے اثر کیا اور اپنی گھڑ سوار فوج کے ساتھ اچانک حملہ کر کے فارس کی صفوں کو چیر ڈالا۔ دارا سوم ایک بار پھر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ یہ لمحہ فارس کی قسمت کا فیصلہ تھا۔ جنگ گوگمیلا نے فارس کی 1000 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کر دیا اور سکندر باضابطہ طور پر دنیا کا حکمران بن گیا۔ فارس کے محلات اور تخت جمشید۔ جنگ کے بعد سکندر نے فارس کے مشہور شہر بابل، شوش اور پرسیپولس پر قبضہ کیا۔ ناظرین، پرسیپولس کا محل دنیا کے عظیم ترین محلات میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب سکندر وہاں پہنچا تو اس نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ ایک رات جشن کے دوران اس نے محل کو آگ لگا دی۔ کچھ مورخ کہتے ہیں کہ یہ بدلہ تھا ان مظالم کا جو فارس نے یونان پر ڈھائے تھے۔
کچھ کہتے ہیں کہ یہ محض نشے اور جشن کا نتیجہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آگ نے فارس کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے راکھ کر دیا۔ مزید فتوحات اور ہندوستان کا سفر۔ فتح کے بعد بھی سکندر کا سفر رکا نہیں، اس نے وسطی ایشیا اور افغانستان تک فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ناظرین، پھر وہ ہندوستان کی سرزمین پر آیا۔ یہاں اس کا مقابلہ مقامی حکمران راجہ پورس سے ہوا۔ یہ جنگ سخت تھی۔ پورس نے بہادری سے مقابلہ کیا اور اس کے ہاتھیوں نے مقدونیہ کی فوج کو کافی نقصان پہنچایا، لیکن آخرکار سکندر نے یہ جنگ بھی جیت لی۔ جب پورس کو قیدی بنا کر اس کے سامنے لایا گیا تو سکندر نے اس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، جیسا ایک بادشاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سکندر یہ جواب سن کر متاثر ہوا اور اس نے پورس کو دوبارہ عزت و احترام کے ساتھ اس کی بادشاہت واپس کر دی۔ یہ واقعہ سکندر کی شخصیت کی ایک اور جھلک دکھاتا ہے، ایک فاتح جو اپنے دشمن کی بہادری کو بھی سلام کرتا تھا۔ سکندر کی آخری منزل۔ لیکن ناظرین، مسلسل جنگیں، لمبے سفر اور سخت موسمی حالات نے سکندر کے جسم کو کمزور کر دیا۔ جب وہ بابل واپس پہنچا تو وہ بیمار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ محض 32 برس کی عمر میں 323 قبل مسیح میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت ایک معمہ بنی رہی۔ کچھ مورخ کہتے ہیں کہ وہ بخار سے مرا، کچھ کہتے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ وہ دنیا کو حیران اور اپنی فتوحات کے جلال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ سکندر کی وراثت۔ ناظرین، سکندر کا سفر صرف ایک بادشاہ کا سفر نہیں تھا، وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک ویژن رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے مغرب اور مشرق کو ملایا، نئے شہر آباد کیے، علم اور تجارت کے دروازے کھولے۔ آج بھی مصر کا اسکندریہ، عراق کا بابل اور کئی دیگر شہر اس کی یاد دلاتے ہیں۔ تاریخ اسے فاتح عالم کہتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنے خواب کو حقیقت بنایا، چاہے وہ خواب صدیوں کے لیے کیوں نہ ہو۔ یوں ناظرین کرام، ہماری ڈاکیومنٹری اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔